आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के अपने नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहुँच सके। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को वॉच करके अपने कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है और मेरा दिल करता है और मेरी हिम्मत बढ़ती है कि मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छे से अच्छी इस्लाम के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आऊँ। तो शुरू करते हैं। आज का मेरा मौजू है नमाज़ तहज्जुद के बारे में, तहज्जुद की फ़जीलत के बारे में, उसके फ़वाइद के बारे में। नाज़रीन, मुसलमान पर अल्लाह पाक ने 5 नमाज़ें जो हैं वो फ़र्ज़ की हैं। उनका पढ़ना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि ये फ़र्ज़ हैं और इन्हें हम छोड़ नहीं सकते। सबसे पहले तो अपनी 5 नमाज़ों की हिफाजत करें, अपनी नमाज़ों को कायम करें, उनमें यकसुई पैदा करें और उन्हें खुशू के साथ अदा करें। कोशिश करें कि आपकी कोई नमाज जो है वो ना छूटे और अल्लाह की बारगाह में आप 5 वक़्त जो है वो सजदा रेज़ होकर उसकी बारगाह में शुक्र करें और उससे अपने लिए रहमत और फजल तलब करें। इसके बाद जो फ़जीलत नमाज़ों की है, नफली नमाज़ों की, उसमें सबसे ज़्यादा फ़जीलत जो है वो तहज्जुद की नमाज की है। तहज्जुद की नमाज का जो वक़्त है वो इतना खूबसूरत वक़्त है, इतना दिल फरेब मंजर होता है उस वक़्त कि अल्लाह पाक की तमाम मखलूक जब सोई होती है और उसके चाहने वाले, उससे मांगने वाले जो हैं वो जब उठकर नमाज पढ़ते हैं तहज्जुद की, तो उस वक़्त अल्लाह पाक को अपने उस बंदे पर बहुत प्यार आता है। अल्लाह पाक को अपना वो बंदा इतना अच्छा लगता है, इतनी मोहब्बत होती है उस वक़्त अल्लाह पाक को अपने बंदे से। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का एक शख्स रात में जब बेदार होकर वज़ू के लिए अपने आप को तैयार करता है, अगरचे उस पर कुछ गिरह लगी होती हैं, बस जब वो हाथ धोता है तो एक गिरह खुल जाती है और जब वो अपने सर का मसा करता है तो फिर उसकी दूसरी गिरह खुल जाती है और जब वो अपने पाँव धोता है तो फिर उसकी तीसरी गिरह खुल जाती है। और अल्लाह पाक अपने फरिश्तों से फरमाता है कि देखो, ये मेरा बंदा अपने नफ्स से मुकाबला करके मेरी बारगाह में हाज़िर हुआ है। अल्लाह पाक उससे ये कहता है कि मेरा बंदा मुझसे जो मांगेगा अब उसको मिलेगा, मेरा बंदा मुझसे जो मांगेगा इससे दूंगा मैं। तो हमें नमाज तहज्जुद का एहतमाम करना चाहिए। नमाज तहज्जुद के बहुत से फ़ज़ाइल हैं, फ़वाइद हैं। सबसे पहले तो इससे अल्लाह पाक की रज़ा हासिल होती है और जब अल्लाह पाक राज़ी होता है तो फिर वो हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब करता है। तहज्जुद की नमाज में जब हम इस्तिग़फ़ार करते हैं, तहज्जुद की नमाज में जब इंसान गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक से तौबा करता है, अपने लिए रहमत और फजल तलब करता है, अल्लाह पाक से अपने लिए बख्शिश की दुआ करता है, तो वो उसे कभी भी खाली नहीं भेजता। हालांकि बाकी नमाज़ों में, फ़र्ज़ नमाज़ों में अल्लाह पाक ने कहा है कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद जब बंदा मुझसे मांगता है तो मैं उसको वापस खाली नहीं लौटाता। लेकिन तहज्जुद की नमाज जो है तो वो अल्लाह पाक ने बंदे को ख़ास कर दुआएं उसकी कबूल करने के लिए और देने के लिए ही बनाई हैं। जब तहज्जुद का वक़्त होता है तो अल्लाह पाक पहले आसमान पर नज़ूल फरमाता है। अल्लाह पाक की तरफ से नमाज तहज्जुद में ये ख़ुद आवाज़ आती है कि मेरा बंदा जो मांगेगा मैं उसको अता करूँगा। तो हमें अपनी बाकी नमाज़ों के साथ नमाज तहज्जुद का एहतमाम भी करना चाहिए क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है और इसमें दवा के रद्द होने का जो है वो कोई अंदेशा नहीं है कि ये रद्द होगी। वो दवा लाज़मी कबूलियत का दर्जा पाती है जो तहज्जुद की नमाज में पढ़ी जाती है। तहज्जुद की नमाज में जो फ़वाइद हैं वो मैं आपको बयान करती हूँ, कुछ का ज़िक्र करती हूँ यहाँ पर। एक तो तहज्जुद की नमाज से अल्लाह पाक की खुशनुदी मिलती है, अल्लाह पाक खुश होता है और जिससे अल्लाह पाक खुश हो जाए उसके लिए तो कुछ भी अब और जो है वो बाकी नहीं रहता कि वो कुछ करे। दूसरा, पिछले गुनाह जो हैं वो माफ़ कर दिए जाते हैं।
تیسرا اس کے آگے آنے والی زندگی میں گناہوں سے بچنے کی اس کو توفیق ملتی ہے، اس کو طاقت ملتی ہے کہ وہ آگے گناہوں سے بچے گا اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے علاوہ اللہ کی طرف سے شفا ملتی ہے۔ نماز تہجد کے بارے میں بہت سی احادیث میں بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ تہجد کے وقت فرشتے جو ہیں وہ آسمان سے نیچے اترتے ہیں رحمتیں لے کر، برکتیں لے کر، اور ہم جب سوئے ہوتے ہیں اور اللہ پاک کی آواز آتی ہے اور ہم سوئے ہوتے ہیں، اپنی نیند میں غرق ہوتے ہیں، تو ہم وہ لمحے جو ہیں وہ ضائع کر دیتے ہیں کہ جو اس کی رحمت کے، شدید رحمت کے ہوتے ہیں۔ اور تہجد کی نماز جو ہے وہ کن ہے، یعنی کہ اس میں اللہ پاک ہمیشہ ہر دعا میں انسان کے لیے کن رکھ دیا ہے، وہ ہر بات اس کی، ہر دعا اس کی سنتا ہے، اور کن فیکون ہے وہ، تو کن کا حکم دیتا ہے کہ وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو میری بہنوں، کوشش کریں کہ آپ 5 نمازیں تو پڑھتی ہی ہیں، لیکن آپ تہجد کی نماز شروع کریں۔ آپ اپنی روٹین اس طرح سے بنائیں، رات کو آپ عشاء کے بعد جلدی سو جائیں تاکہ آپ تہجد کے ٹائم پر اٹھ سکیں، تب آپ تہجد کی نفل جو ہے وہ ادا کریں۔ اس کی نفلوں کی کوئی بندش نہیں ہے، اتنے پڑھنے ہیں، جتنے آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تہجد کی نماز جو ہے ایک بار آپ شروع کر لیں تو کوشش کریں کہ آپ اس کو کبھی ترک نہ کریں۔ تہجد کی نماز جو ہے وہ اللہ پاک کو بے حد پسند ہے۔ فرض نمازوں کے بعد تہجد واحد نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تو اللہ پاک تو ہمیں آواز دیتا ہے، ہمیں پوچھتا ہے، ہمیں پکارتا ہے کہ کیا مانگتے ہو میں دوں گا، لیکن اب اگر ہم ہی سوئے رہیں تو پھر اس میں ہمارا ہی قصور ہے۔ تو اللہ پاک سے اپنے لیے بخشش مانگے، فضل مانگے، رحمتیں مانگے، تندرستی مانگے، رزق مانگے، اولاد مانگے، وہ سارا کچھ دیتا ہے، لیکن ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ تو مانگنے کا طریقہ جو ہے وہ بہترین طریقہ یہی ہے کہ ایک تو ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں، اس کے بعد اگر ہم تہجد بھی پڑھیں گے تو پھر اللہ پاک ہمیں دین اور دنیا اور آخرت ہر چیز میں ہمیں مقام عطا کرے گا، ہر چیز ہمیں دے گا، یہ وعدہ ہے اس کا۔ وہ مانگنے والے کو خالی نہیں لوٹاتا، بشرطے کہ وہ سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرسجود ہو اور سچے دل سے مانگے، وہ مانگنے والے کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ تو جب ہمارا اللہ پاک پر ایمان ہوگا تو پھر دیکھیے وہ کیا کرتا ہے۔ جب اللہ پاک پر ہم ایمان رکھ لیں گے تو چاہے ہمارے پاس کچھ نہ ہو، چاہے سارے راستے بند ہو جائیں، پھر بھی وہ جب ہمیں ہے کہ اللہ ہے اور وہ کچھ کرے گا، یہی ہماری جو سوچ ہے، یہی ہمارا یقین جو ہے، یہ ہمارا ایمان ہوتا ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں، اور یہ انسان کے اندر ہوتا ہے۔ تو آپ جب بھی گریں، جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو آپ یہ یقین رکھیں کہ وہ خدا ہے، اور جب آپ اس کو پکاریں گے سچے دل سے توبہ کر کے تو وہ آپ کی طرف رجوع کرے گا اور آپ کی پکار سنے گا، کہ اس نے کہا ہے میں سنتا ہوں اس پکارنے والے کی جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو آپ مانگنے کا سلیقہ جو ہے وہ سیکھیں، یہ نہ کہیں کہ وہ دیتا نہیں ہے، یہ کہیں کہ ہم مانگتے نہیں ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ ہم لوگوں کے سامنے تو روتے ہیں، کبھی اس کے سامنے بھی رو کر تو دیکھیں۔ ہم لوگوں سے تو مانگتے ہیں، کبھی اس سے بھی تو مانگ کے دیکھیں۔ ہم لوگوں سے تو امید رکھتے ہیں، کبھی اس سے بھی امید رکھ کے دیکھیں، پھر دیکھیں وہ کیا کرتا ہے۔ تو ناظرین، میرے آج کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ میری بہن بھائی، وہ میری مائیں بہنیں جو اپنے ہر مسئلے سے پریشان ہیں، اولاد سے پریشان ہیں، اولاد نہیں ہے ان کے، رزق سے پریشان ہیں، بیماری سے پریشان ہیں، بچے بچیوں کے رشتے صحیح سے نہیں ہو رہے، کسی بھی بات سے پریشان ہیں، کسی قرض سے پریشان ہیں، تو آپ سچے دل سے نماز تہجد شروع کریں اور اللہ پاک سے گڑ گڑا کر رو کر اس وقت دعا مانگیں، تو وہ تو خود اس وقت پکارتا ہے بندے کو۔
تو جب بندہ رجوع کرتا ہے پھر تو وہ عطا کرے گا ہی۔ ایک بندہ، ایک عام انسان جو ہے، اگر وہ سچی نیت پہ ہو اور وہ کسی کو کہے کہ اگر تمہیں کوئی وقت پڑے، مصیبت پڑے تو تم میرے پاس آنا، میں تمہاری مدد کروں گا، اور اگر وہ اللہ کا سچا بندہ ہے تو اس کو بھی حیا آ جاتی ہے کہ میں نے اس بندے سے یہ وعدہ کیا تھا اور اب یہ میرے پاس چل کے آیا ہے تو میں نے اس کی مدد کرنی ہے، کیونکہ میں نے اسے خود کہا تھا، خود پکارا تھا میں نے اس کو، تو اس بندے کو بھی حیا آ جاتی ہے۔ تو اللہ پاک تو پھر خدا ہے کہ جو بے شک پورا کرنے والا ہے اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو اللہ پاک نے کہا ہے کہ میں سنتا ہوں جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، جب وہ آواز دیتا ہے اس وقت پہلے آسمان پر آ کر، مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، تو پھر ہم نہ مانگے اور سوئے رہیں۔ ہم اپنی زندگی کا آدھے سے زیادہ وقت سونے میں گزار دیتے ہیں اور آدھا وقت ہم رونے میں گزار دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیتا نہیں ہے۔ جب ہم سوئے رہیں گے تو ہماری قسمت تقدیر بھی تو سو جائے گی نا۔ تو اٹھیں اس وقت، اللہ کو یاد کریں، کیونکہ فجر میں اور تہجد میں کچھ زیادہ ٹائم تو نہیں رہ جاتا۔ فجر کے وقت تو ہم نے اٹھنا ہی ہوتا ہے، اس سے پہلے اٹھ جائیں، اس سے پہلے ہم اٹھیں گے تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے، کیونکہ یہ فرض نماز نہیں ہے، اس کے لیے اٹھنے کا کہا گیا ہے، لیکن فرض نہیں ہے ہم پر کہ ہم اٹھیں۔ لیکن اگر ہم اللہ کی قرب کے لیے، اللہ کی محبت میں اٹھیں گے تو وہ پھر ہمیں کسی سے ہم جب محبت کرتے ہیں تو وہ بندہ ہمیں رسپانس دیتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور وہ کتنی ہمیں پھر عزت دیتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کی محبت میں اٹھیں گے تو پھر وہ ہمیں کیا کیا دے گا اور کتنی عزت دے گا اور کیا کا کچھ دے گا، یہ ہماری سوچ بھی نہیں ہے۔ تو میری ماں بہنوں، آج سے اپنا یہ معمول بنا لیں کہ آپ تہجد کی نماز شروع کریں گی اور پھر اس کی برکتیں اور فضیلتیں دیکھیں۔ اگلے سال اسی ماہ میں آپ خود یہ کہیں گی کہ ہاں، ایک سال میں اللہ پاک نے ہمیں کیا سے کیا بنا دیا اور کیا کیا عطا کر دیا۔ ایک بار آپ یہ آزما کر دیکھ لیں، یہ تہجد کا ایک وظیفہ ہی ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ شروع کریں اللہ کا نام لے کر۔ جب آپ اللہ کا نام لے کر شروع کریں گے، نیت کے ساتھ شروع کریں گے کہ میں نے پڑھنی ہے، تو پھر وہ اپنے بندے کی مدد خود ہی کرتا ہے۔ اس کو پتا ہوتا ہے میرا بندہ جو ہے اس نے نیت باندھی ہے اور وہ مدد کرنے والا ہے۔ تو آپ کوشش کریں، آپ جب اپنا معمول بنائیں گے تہجد کا اسی طرح سے، تو وہ اس وقت بھی آنکھ کھلوا دے گا آپ کی، اس وقت بھی آپ اٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو یہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ اللہ سے محبت کا ایک انوکھا اور نرالا انداز ہے۔ جب اپنی نیند کو ہم گوا کے اللہ پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہ اس قدر خوش ہوتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرا بندہ میری محبت میں، میرے لیے، میرا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی نیند کے نفس کو مار کر وہ میرے پاس آیا ہے، میں اس کو سب کچھ دوں گا جو یہ مانگے گا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم یہ نماز پڑھیں اور ہم اللہ پاک کا یہ قرب بھی حاصل کریں۔ آمین۔ السلام علیکم۔